अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ बग़ैर किसी तारफ़ के अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जो तारफ़ के मोहताज भी नहीं है, और हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर एडवोकेट। हमें प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे रऊफ़ हसन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के तर्जुमान हैं। उनसे भी हमने बहुत से सवालात करने हैं, मगर आगाज़ करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ड्रामाई कार्रवाइयों के हवाले से, जिसमें सबसे पहले तो साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जो कि 4 साल तक चीफ जस्टिस बंदयाल की अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर कौमी असम्बली में बैठे रहे और अपनी नाअहली के बावजूद जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ से सुनाई गई थी, उन्होंने अपना काम जारी रखा और फिर आखिर में इस्तीफ़ा दे दिया जब एक आइनी बहरान पैदा हुआ उनके एक गैर आइनी इक़दाम से, जिसके बाद अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। हुकूमतें बरतरफ हो गई, असम्बली टूट गई थी, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से सब कुछ बहाल हुआ। इसी वाले से हम बात करेंगे। फिर आगे जाके आज एक जज और जर्नैल आमने सामने हो गए सुप्रीम कोर्ट में। साबिक़ जज शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और साबिक़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो कि ISI के साबिक़ सरबराह हैं। जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे ने जवाब जमा करा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है जिनके मुताबिक शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर दबाव डाला गया 2018 के इंतखाबात से पहले कि वो शरीफ ख़ानदान की ज़मानतों को मंजूर न करें। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मगर इरफान कादर साहब, सबसे अहम बात, जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं, 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठे रहे चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की अदालत से। ये बड़ी गैर मामूली बात नहीं लगती है आपको? और फिर उस स्टे की बुनियाद पे वो डिप्टी स्पीकर बने और फिर उनके उस रूलिंग से एक आइनी बहरान पैदा हुआ। कैसे देखते हैं आप जस्टिस बंदयाल के एक बज़ाहिर इतने बड़े फेवर को जो उन्होंने PTI को दिया रखा? मैं समझता हूँ इसमें कबल इसके कि कासिम सूरी साहब को नोटिस दिया जाता इन प्रोसीडिंग्स में, ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे चेक करता कि ये क्यों पेंडिंग रहे। अपने तौर पे एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है उनकी, उसके बाद जो भी लोग मुर्द इल्ज़ाम इसमें ठहराए जा सकते हैं उनको नोटिस देना चाहिए था, ना कि कासिम सूरी को या वो उनके जो वकील साहब हैं उनको बुला के तो ये बातें पूछी जाएं। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने जो घर है उसको पहले इन ऑर्डर करें। देखिए, वो बात तो चीफ जस्टिस तस्लीम करते हैं कि उनकी भी माजी में अदालत की बड़ी गलतियाँ रही हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार को भी नोटिस दिया है और अब सब चीज़ें वो खुले आम रखना चाहते हैं, खुली अदालत में रखना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें कोई मजाक तो नहीं है अगर खुली अदालत में हर चीज़ डिस्कस हो। मेरा ख्याल है कि वो जैसे इरफान कादिर साहब कह रहे हैं ना, तो वो किसी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर जो है पहले से इन्वेस्टिगेशन करना, मेरा ख्याल है कि ये शायद मुनासिब ना होता। अब जो है वो उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है उसको कटहरे में खड़ा किया और इसके पीछे अब एक जुडिशल ऑर्डर की फोर्स है। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जनरल मुशर्रफ का केस था और उसमें जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब और अमीर भट्टी साहब और तीसरे जज साहब ने जिस तरह से किया था, उसका भी रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया गया था। लेकिन अब ये इसके ऊपर कानूनी तौर के ऊपर तो इरफान कादिर साहब रोशनी डाल सकते हैं कि आया किसी हाई कोर्ट का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकती है और अपने ही रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ इंक्वायरी या उस केस की एक पर्टिकुलर के भी क्यों नहीं लगा और उसकी वजूहात क्या थी, क्या क्या ऑर्डर्स थे, वो सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन ये भी बात है कि हमने तो ये भी देखा है कि बंदयाल साहब के दौर के अंदर जुडिशल ऑर्डर जो है वो रजिस्ट्रार के सर्कुलर के ज़रिए उसकी फोर्स जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब चीज़ है कि रिकॉर्ड के ऊपर एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए चीज़ें आई हैं सामने, तो उसकी एक लीगैलिटी और उसकी अहमियत मेरा ख्याल में उससे ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे इंटरनल इंक्वायरी करती। ठीक है इरफान कादर साहब, अगर ये साबित हो भी जाता है कि जस्टिस बंदयाल ने गैर आइनी तौर पे एक फेवर दिया PTI को, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को, 4 साल तक स्टे ऑर्डर और फिर वो केस का फैसला नहीं किया, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आइनी और कानूनी तौर पे आप जस्टिस बंदयाल का क्या बिगाड़ा जा सकता है या कासिम सूरी का अब क्या हो सकता है? देखें, जस्टिस बंदयाल का तो मेरा ख्याल है कि साबित करना बड़ा आसान है इस वक्त, क्योंकि मैं तो उनके कोर्ट में जाके उनको कहता था कि ये आप अपनी मर्जी के बेंचेस ना बनाएं
ان کو میں نے خود کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ معاملے جو ہیں آپ لارجر بینچ کو ریفر کریں، بیکاز ایک امپریشن جا رہا ہے کہ چند ہم خیال ججز جو ہیں وہ مل کے فیصلے کر رہے ہیں، آپ اس امپریشن کو ڈسپیل کریں. لیکن وہ ان تمام آبجیکشن کے باوجود، صرف میرے ہی آبجیکشنز نہیں تھے، سارے پاکستان میڈیا اس پہ آبجیکٹ کر رہا تھا، اور اس کے باوجود وہ بڑے کانفیڈنٹ ہو کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بلکہ لفظ کانفیڈنٹ کا بھی میں نہیں کہوں گا، اٹ واز مور دین دیٹ. ہم انگریزی میں ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کاک شور. تو وہ تو اتنے شور تھے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی دنیا میں ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کھلواڑ کیا ہے اور ہائی جیک یعنی ہوسٹیج بنا لیا سارے سپریم کورٹ کو، کہ اس وقت کی حکومت کو ریسکیو کرنا پڑا سپریم کورٹ کو، اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے وہ لانا پڑا. اس سے ایٹ لیسٹ وہ جو پاور تھی وہ ایک فرد واحد میں آ چکی تھی ساری سپریم کورٹ کی، اس کو ڈائلیوٹ کیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا. تو یہاں تک نوبت چلی گئی تھی. تو ان کے خلاف تو پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیوں ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. ان کے خلاف تو میرا خیال پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلا پورے کے پورے سپریم کورٹ کو بھی ہائی جیک کر لے اور پارلیمنٹ کو اور ایگزیکٹو کو بالکل اپنے نیچے ہوسٹیج بنا لے. میں نے تو کبھی اس طرح کی چیز کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. مگر عرفان قادری صاحب، اگر قاسم سوری صاحب کے کیس پہ آئیں، بڑی سادہ سی بات ہے. قاسم سوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں، یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، اب میں اپلیکیشن واپس لینا چاہتا ہوں، یہ اپلیکیشن غیر مؤثر ہو گئی ہے. تو کیوں سپریم کورٹ اپلیکیشن واپس نہیں ہونے دے رہی اور معاملات کو آگے لے کے جا رہی ہے؟ ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے بھی یہی کہا کہ اب یہ انفیکچس ہو گیا ہے، وہ بہت پرانی بات تھی، ایک سٹے آرڈر چل رہا تھا 4 سال سے، تو یہ واپس لینے کا حق کیوں نہیں ہے کسی درخواست گزار کو اپنی اپیل؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، جس کو ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کیس لگے، اور وہ درخواستیں بھی نہیں دیتا کہ میرا کیس لگے، بیکاز اس کو تو ایک سٹے ملا ہوا ہے. تو اگر یہ سپریم کورٹ کی جو انٹرنل ورکنگ ہے، یا جو لوگ سپریم کورٹ میں جو اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی مکسڈ اپ اگر تھا، اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ان کو نوٹس دینا ٹھیک ہے، جائز بنتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے اور آپ صرف ایک قسم کا ایک اندازے لگا رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا نوٹس بجائے ان کو دینے کے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ وہ نوٹس جو ہے وہ رجسٹرار کی حد تک پہلے ہونا چاہیے، اور جب وہ رجسٹرار جب اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکیں، یا وہ رجسٹرار اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ لوگ بھی ساتھ مکسڈ اپ تھے یا یہ کروا رہے تھے، تو پھر ان کو بلایا جائے. ٹھیک ہے. کہیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ایڈوکیٹ نعیم بخاری کو کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کے ہاتھ تو بہت اندر تک عدالت میں گئے تھے، آپ دفتروں میں جا کے کیس لگواتے رہے ہیں اپنی مرضی کے، اور آپ نے بظاہر مینیپولیٹ کیا پورے سپریم کورٹ کو، اور کہ اسٹے آرڈر لے کے 4 سال تک یہ کیس لگا نہیں اور اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو مینیپولیشن کا جو چیف جسٹس صاحب آبزرویشن دے رہے ہیں، اور قاسم سوری کے وکیل کو یہ مخاطب ہو رہے تھے، تو یہ کس حد تک بات درست ہے؟ کیا واقعی سپریم کورٹ استعمال ہوئی سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، یہی سوال ہے نا سامنے. ابھی تو ان سوالوں کے جواب آنے ہیں جب چیزیں آئیں گی کہ بھئی ہاں کب پٹ اپ کیا گیا اور کیوں سائڈ کر دیا گیا. آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ گزشتہ جو سابق 2-3 چیف جسٹسز تھے، ان کے دور کے اندر جو اہمیت کے حامل، انتہائی پبلک امپورٹنس کے بڑے بڑے مقدمات تھے، مشرف کا کیس ہو، فیض آباد دھرنا کیس ہو، اور آپ نیم لے لیں، گمشدہ یا جبری لاپتہ افراد کا کیس ہو، تو ان کیسز کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ مسنگ کیسز کا ڈاکٹرین ہے ان کا، گمشدہ کیسز. میں وہاں پہ گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اپنا ہی آرڈر ہو اس کیس کے اندر بندیال صاحب کا، پہلے لگائیں وہ، پھر اس میں سے ایک کیس پک کر کے اس کو الگ کر دیا جائے کہ اس کو لگایا جائے، اور پھر اپنے ہی آرڈر کے اوپر خود عمل نہ کریں، تو اس سے سسپیشن تو کریٹ ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک شخص آیا، اب سٹے کے حوالے سے بھی کوئی ایک مدت ہونی چاہیے نا، کہ یار آپ چلے امیجیٹلی آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو وہ نہیں ہے، تو 7 دن کے بعد، 16 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کیس کو. یہ نہیں ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے کیس کی طرح سے 2018 سے کیس چلتا جا رہا ہے. نیب امینڈمنٹس کا کیس جو ہے وہ 15 مہینے 16 مہینے چلتا جا رہا ہے. مطلب اب یہ ایک عجیب و غریب سی بات تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نعرہ جڑا ہوا تھا، تو لہٰذا نیب ترمیم کا کیس اسی طرح سے جو ہے اس کی کیمپین کے طور پر استعمال، بیانیے کے طور کے اوپر.
تو وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بھی کوئی ایسی قابل ستائش نہیں تھی. اور اس میں جو ہے یہ آج کیوں اپیل 4 سال بعد واپس لی ہے؟ جب آئے تھے پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی تو اپیل واپس کیوں نہیں لی تھی؟ کیونکہ اس کا کانسیکوینس کیا ہونا تھا؟ اس کا کانسیکوینس ہونا تھا کہ اپیلیٹ ٹریبیونل جو الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ بحال ہو جاتا اور یہ عہدے پہ رہتے ہی نا. تو یہ بھی تو چیز ہے نا. یہ دیکھیں تو اب بھی جو اپیل واپس لینے کی بات کر رہے ہیں ایڈوکیٹ نعیم بخاری، تو اب بھی تو وہ ٹرائبونل کا فیصلہ بحال ہو جائے گا، تو پھر کیسے جسٹیفائی ہوگا؟ پھر دیکھیں نا، پھر ان کے ساری مراعات اور جس طرح سے انہوں نے وہ سب کچھ کیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ کیسے یہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ کیسے چلی، یہ جو جس نے پھر آخر میں ایک ایسا غیر آئینی اقدام کیا کہ کانسٹیٹیوشن ہی کو میں یہی سوال میں عرفان قادری صاحب سے ریز کرنا چاہ رہا تھا. اگر قاسم سوری صاحب کو یہ اسٹے آرڈر نہ ملتا تو پھر 2022 میں جو قاسم سوری صاحب نے ایک عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا غیر آئینی طور پہ، اور پھر حکومت بھی ختم ہو گئی، عمران خان نے ڈیزالو کر دی، اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی، اتنا بڑا آئینی بحران پیدا ہوا اور سپریم کورٹ کو آدھی رات کو بیٹھ کے جو ہے کچھ فیصلے کرنے پڑے ہنگامی بنیادوں پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس بندیال کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور قاسم سوری کو موقع ملا کہ بطور ڈپٹی اسپیکر وہ اتنا بڑا آئینی بحران پیدا کر دیں؟ نہیں، یہ میں آپ کی اس بات سے نہیں ایگری کرتا، کیونکہ قانون میں جو مسلمہ اصول ہے وہ ہے انجر نان ریموٹا کوزا سیڈ پروکسیما اسپیکٹیٹر. اس کا مطلب ہے کہ لا میں امیجیٹ ایونٹس آر ٹو بی کنسیڈرڈ، cause of immediate events are to be considered, causes of remote events are not to be considered. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جسٹس بندیال سب کچھ لا کے مطابق نہیں کر رہے تھے، ان کی کچھ سیاسی نہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اب ہر برائی ہم جسٹس بندیال میں ڈھونڈتے رہیں گے. جسٹس بندیال نے بہت ساری غلط چیزیں کی ہیں، بہت سارا کھلواڑ کیا ہے، لیکن جہاں پہ ان کی ڈائریکٹ کوئی اس طرح کی چیز انہوں نے نہیں کی وہ بھی ہم ان پہ نہیں تھوپ سکتے. تو یہاں پہ تو یہ بڑا مشہور 4 سال تک کا جو غالب کا ہے کہ سنیں وہ شعر ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو، خون نہ حق پروانے کا ہوگا. تو آپ وہ والا پرنسپل لگا رہے ہیں کہ اگر سوری صاحب نہ ہوتے تو پھر یہ ہوتا. وہاں پہ سوری کی بات نہیں ہے، وہاں تو عمران خان صاحب جو تھے وہ ڈیفائنڈ تھے، وہ نہیں ہونے دے رہے تھے. وہاں پہ نو کانفیڈنس ووٹس جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہے تھے. وہ وہاں وائلیشن جو ہے لیڈر سے آ رہی تھی. وہاں پہ قصوری صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں تھے. وہ تو اگر یہ جو 4 سال تک سٹے آرڈر، یہ جو سپریم کورٹ کا 4 سال تک سٹے آرڈر برقرار رہا، کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ جج نے اس طریقے سے مینیپولیشن جو بظاہر ہوئی ہیں، کیا یہ مس کنڈکٹ کے زمرے پہ نہیں آتا کہ آپ نے 4 سال تک سٹے آرڈر کے ذریعے ایک ممبر پارلیمنٹ کو برقرار رکھا اور فیصلہ نہیں کیا، بر وقت فیصلہ نہیں کیا؟ کیا یہ مس کنڈکٹ میں نہیں آتے؟ ہاں، یہ کیسز جو لگانے ہیں نا کورٹ میں، وہ جج کا کام نہیں ہے. وہ نیچے جو رجسٹری ہے وہ ان روٹیشن کیسز لگاتی ہے. اگر تو جج نے ان کو بلا کے انسٹرکٹ کیا تھا کہ آپ یہ کیس مت لگائیں تو جج برد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، پھر جج کا قصور ہے. لیکن اگر اس طرح کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آتا کہ جج نے کوئی انفلوئنس کیا کسی کو، یا جج نے کہا کہ میرے پاس آپ کیس نہ لگائیں، تو اس پہ پھر جج کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہزاروں کیسز. بندیال صاحب کا صرف کہاں ہر کیس کا ٹریک رکھے گا. جج صاحب کا، بندیال صاحب کا صرف بینچ بنانے کی حد تک قصور تھا، کیسز کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون سے ان کے سامنے لگ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ فل بینچ نہیں، وہ جو 3 ججز کا بینچ بناتے تھے ہر دفعہ، وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. وہ بینچ تقریباً. سر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے ایک جج اور جرنیل کس طرح آمنے سامنے آ گئے ہیں. جناب فیض حمید نے شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تردید کر دی. اب کیا ہوگا، کیسے ثابت ہوگا کون سچا ہے کون جھوٹا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.